कैसे एफआईआर दर्ज कराने के लिए पुलिस ने कितना रिस्पांस किया, या हमेशा की तरह जो अड़ंगेबाजी रहती है इन मामलों में जो है लेट गो वाला मामला रहता है अक्सर पुलिस का, क्या वही रवैया था या फिर पुलिस ने बड़े इत्मीनान से सुनते हुए एफआईआर दर्ज की? नहीं, पुलिस ने भरपूर हमारा साथ दिया। पहले तो हमने पुलिस को ये बात बताई कि सबसे पहले जो यति नरसिंहानंद ने जो 2-3 बात जो मेजर बात की है उसने सबसे पहले ये कहा कि जो आज की दुनिया में जो कत्ल और लोगों को मारा जा रहा है वो अरब का दरिंदा नऊज़-बिल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और उनके लोगों को कहा। और फिर दूसरा ये कहा कि ये जो मार काट वगैरह चल रहा है, अगर ये तुम जब तक मोहम्मद रसूलुल्लाह यानी उसने तो सिर्फ मोहम्मद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनह वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकून अहब्ब इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासि अजमईन सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। वाजिबुल एहतराम बुज़ुर्गों, साथी और अज़ीज़ नौजवानों और घरों में बैठ कर के सुनने वाली माँ और बहनों, आप तमाम इस बात को बखूबी जानते हैं कि अभी हाल ही में कुछ लोग हमारे और आपके आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में नाज़ेबा अल्फाज कह रहे हैं। आज हमें ज़रूरत है, हमें अपने नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अपना आइडियल और नमूना बनाने के तौर पर उस पर अमल करने की ज़रूरत है। आज हम अपने नबी से मोहब्बत तो बहुत करने वाले हैं, लेकिन जब देखा जाए अमली एतबार से तो बिल्कुल कोरे नज़र आ रहे हैं। आज हमें आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नतों पर अमल करने की आज हमें ज़रूरत नहीं है। अगर हम ज़रूरत करें महसूस करेंगे, अगर हम अपने नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के तरीक़े को फॉलो करेंगे, आपके तरीक़ों से मोहब्बत करेंगे, तो ये दुनिया भर के आज जितने भी हमारे नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान में ऐसे नाज़ेब अल्फाज कह रहे हैं, इनकी हिम्मत और जुर्अत और गुंजाइश ही नहीं होगी। उस नबी के बारे में ये शान और उस नबी के बारे में ऐसे अल्फाज नाज़ेबा कह रहे हैं जिसके अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने कोई कमी रखी ही नहीं है। हर वो कमालात और वो खूबियाँ जो होनी चाहिए अल्लाह तबारक व तआला ने अपने नबी और चहीते लाडले जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर रखी है। मोहब्बत की जितनी खूबियाँ हैं, इंसान मोहब्बत करता है जमाल के एतबार से, खूबसूरती के एतबार से। इंसान की ये फितरत है कि इंसान उस चीज़ को पसंद करता है जो उसे सामने से खूबसूरत और अच्छी लग रही हो। ये फितरती तौर पर इंसान का उसकी तरफ दिल माइल होता है। अगर आप खूबसूरती की बात देखें, अगर आप जमाल की बात देखें, अगर आप कमालात की बात देखें, तो हर फ़न अल्लाह तबारक व तआला ने मेरे और आपके आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात के अंदर रखा। और आज ये नापाक ज़बानें जो हमारे नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान में चल रही हैं, क्या हमें इन बातों से तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए? क्या ये बातें हमारे लिए नुकसान देने वाली नहीं हैं? अरे ज़रा सोचो मेरे भाइयों कि तुम किस ज़ात के बारे में कह रहे हो जिसके अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने कोई बुराई रखी ही नहीं है, जिसके अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने कोई खामी रखी नहीं है। अरे वो नबी कि जिसने अपने नहीं दूसरों को भी अपना बनाने का हुक्म दिया है। हमारे नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अगर किसी गैर मज़हब को परेशान किया हो, अगर उनको टॉर्चर किया हो, अगर उनको बुरा भला किया हो, पूरी इस्लामी तारीख़ गवाह है, कुरान शाहिद है, हदीस शाहिद है कि कभी भी हमारे नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात अक़दस से अगर किसी को तकलीफ़ और ठेस पहुँची हो और उसको बुरा भला किया हो, ये इस्लाम की तालीम के ख़िलाफ़ है, ये कुरान की तालीम के ख़िलाफ़ है, ये आपकी शरीयत के ख़िलाफ़ है। और आज नापाक ज़बानों से ये नापाक अल्फाज निकल रहे हैं कि मैं अपनी ज़बान से अपने महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान में जो नाज़ेब अल्फाज ये कह रहे हैं, मैं अपने मुँह से लेना भी गवारा नहीं कर रहा। ज़रा सोचो
اور آج اس سوشل میڈیا پر اپنے آپ کو فیمس کرانے کے لیے، مشہور کرانے کے لیے انسان کہاں سے کہاں تک پہنچ جاتا ہے، اسے پتہ نہیں ہے کہ اگر میں یہ الفاظ کہہ رہا ہوں تو کس کے بارے میں کر رہا ہوں، کس کے بارے میں یہ الفاظ کہہ رہا ہوں۔ ذرا سوچو اور سمجھو کہ ہمارے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر کوئی نقص اور کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس سے آپ یہ نازیب الفاظ کہیں۔ ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غریبوں کے ہمدرد تھے، پریشانیوں کے وقت وہ کام آنے والے تھے، دکھ اور تکلیف میں دوسروں کے کام آنے والے تھے۔ آپ کی ذات سے کسی کو کبھی بھی تکلیف اور ٹھیس نہیں پہنچی ہے، اور آج ہماری اور آپ کی زبانیں اس نبی کے بارے میں چل رہی ہیں۔ کبھی کہیں سے یہ بات سننے کو آتی ہے کہ اس نے فلاں نے ہمارے نبی کی شان میں یہ نازیبہ الفاظ کہے ہیں۔ میرے بھائیوں بزرگوں، پتہ چلتا ہے کہ آپ کو تکلیف کس بات سے ہے۔ جب میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے کوہ صفا پر ایک اعلان جاری کیا تھا، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہ لوگو لا الہ الا اللہ کہہ لو، اللہ کو مان لو، تم کامیاب ہو جاؤ گے، تو خود آپ ہی کا چچا ابو لہب، کہ جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کی ایک سورت جس میں تبت یدا ابی لہب و تب، اس میں ابو لہب کے بارے میں بتایا ہے۔ پوری سورت اللہ تبارک و تعالی نے آپ کی صفائی میں آپ کو تسلی دینے کے لیے نازل فرمائی۔ جب آپ نے یہ اعلان کیا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہ اے لوگو اپنے خاندان والوں کو جمع کیا کہ تم لا الہ الا اللہ کہہ لو تو کامیاب ہو جاؤ گے، تو خود آپ ہی کے چچا ابو لہب کھڑا ہوا، اس نے کہا تب لک علی ھذا جمعتنا، اے محمد نعوذ باللہ، کیا تو ہمیں اس لیے تو نے ہمیں جمع کیا ہے، ہلاکت ہو تباہی ہو اے محمد تیرے لیے۔ یہ بددعا الفاظ اس نے کہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی پاک علیہ السلام کو وہ حوصلہ دیا تھا کہ میرے اور آپ کے نبی نے اپنے چچا ابو لہب کو برا نہیں کہا، جبکہ برا کہہ سکتے تھے آپ، کیونکہ وہ چچا خود ہی آپ کو بددعائیں دے رہا ہے، برا بھلا کہہ رہا ہے کہ اے محمد نعوذ باللہ تو نے ہمیں اس لیے جمع کیا ہے کہ تیرے لیے ہلاکت ہو، تباہی ہو، بربادی ہو۔ لیکن میرے محبوب نے ابو لہب کو بھی نہ برا بھلا کہا اور نہ اس کے لیے بددعائی الفاظ بولے، بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے خود ہی کہا تبت یدا ابی لہب و تب، اے ابو لہب تیرے ہی لیے ہلاکت ہو، تو تباہ و برباد ہو جائے۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو تو کہتا ہے ہلاکت تو تیرے ہی نصیب اور مقدر میں، اور ہوا ہی ایسا کہ اس نے نبی کی شان میں ایسے نازیبہ الفاظ کہے۔ ابو لہب نے اللہ تبارک و تعالی نے کیا حشر کیا کہ جنگ بدر کے 7 دن بعد میں ہی اس کو ایک ایسی بیماری لگی جس کو طاعون کہا جاتا ہے، جو کہ عرب کے اندر چھوچھات کی بیماری تھی، کہ اس کو اتنی بیماری لگی کہ اسی بیماری میں یہ انتقال ہو گیا، اور انتقال کے بعد بھی اس کی نعش کو کوئی ہاتھ بھی نہیں لگا رہا تھا، اس کے جسم کو کوئی چھو بھی نہیں رہا تھا، لکڑی کے سہارے سے اس کو گڑھے کے اندر ڈال دیا۔ یہ انجام ہوا ہے کس کا؟ کہ خود ہی آپ کے چچا ابو لہب کا۔ کس بات پر؟ اس بات پر کہ میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہتا تھا، آپ کی شان میں ایسے نازیبہ الفاظ کہتا تھا۔ تو میرے بھائیوں بزرگوں، ذرا سوچیں اور سمجھیں مسلمان کیا سے کیا ہو گیا ہے۔ آج مسلمان ہوش میں نہیں ہے، اس کو پتہ نہیں چل پا رہا ہے کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا تقاضا ہے، کیا مجھ پر حق ہے۔ آج مدہوش ہے دنیا کے اندر، اور ہر چیز سے دور ہے، سنتوں سے دور ہے، آپ کے طریقوں سے دور زندگی بسر کر رہا ہے۔ میرے بھائیو بزرگوں، اگر کامیاب اور کامرانی چاہتے ہو تو تم اپنے محبوب کو آئیڈل بناؤ، نمونہ بناؤ، اور اپنے محبوب کو اپنا قائد مان لو تو تم کامیاب ہو جاؤ۔ کسی بھی میدان کے اعتبار سے اٹھا کر کے دیکھ لو، خوشی کا موقع ہو تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تقاضے کو سامنے رکھا جائے کہ اس وقت آپ کا کیا حکم ہے۔ اگر غمی کا موقع ہے تو
تو آپ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان دیکھو کہ یہاں ہمارے نبی کی تعلیم کیا ہے، قرآن کی تعلیم کیا ہے۔ اگر آپ کوئی کاروبار کر رہے ہیں تو دیکھیں یہاں اللہ اور اس کے رسول کا کیا فرمان ہے کہ کہیں قرآن کے خلاف تو نہیں ہو رہا ہے، کہیں شریعت محمدی کے خلاف تو نہیں ہو رہا ہے۔ اگر آپ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ سمبندھ بنا رہے ہیں اور ایسے تعلقات بنا رہے ہیں، کہیں آپ ایسا وہاں خیال رکھیں کہ کہیں ہم سے ایسی غلطی تو نہیں ہو رہی ہے کہ جہاں شریعت کی خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ کسی بھی اعتبار سے اٹھا کر کے دیکھ لو، چلنے کے اعتبار سے، کھانے کے اعتبار سے، پینے کے اعتبار سے، رہن سہن کے اعتبار سے، تعلقات کے اعتبار سے، اور خوشی کے اور غمی کے موقع ہر اعتبار سے اٹھا کر کے دیکھ لو ہمارے اور آپ کے آقا تاجدار مدینہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا تعلیمات ہیں۔ لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنہ، اللہ فرماتا ہے کہ تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں آئیڈل ہے، نمونہ ہے۔ آپ کی اسوہ حسنہ ہمیں اپنانی چاہیے، آپ کی اسوہ حسنہ کو ہمیں اپنی زندگیوں میں داخل کرنا چاہیے۔ میرے بھائی بزرگوں، ایمان والے تو ہم اسی وقت ہو سکتے ہیں کہ جب ہم اپنے نبی سے اتنے پیار، اپنے نبی کے طریقوں سے، اپنے نبی کی سنتوں سے اتنی محبت کرنے والے بن جائیں کہ دنیا میں جتنی محبت کے طریقے ہیں، والدین سے، ماں باپ سے کتنا آدمی پیار کرتا ہے، اولاد سے، خود اپنی اولاد سے انسان کتنا پیار کرتا ہے، اور اپنے دوست اور احباب سے اور دنیا کے تمام لوگوں سے انسان کیسے تعلقات رکھتا ہے، کیسے ہمدردی کا تعلقات رکھتا ہے۔ لیکن جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین باتوں کے بعد میں پھر کہا ہے کہ تمہیں اپنے والدین سے اور اپنی اولاد سے اور اپنے دوست احباب سے اور دنیا کے تمام لوگوں سے سب سے زیادہ پھر میری ذات سے اگر تمہیں محبت ہوگی تو اسی وقت تمہارا ایمان مکمل ہوگا۔ اپنے والد سے بھی، اپنی اولاد سے بھی زیادہ اور دنیا کے تمام لوگوں سے سب سے زیادہ جب تک میری ذات سے تمہیں اتنی محبت نہ ہو جائے اس وقت تمہارا ایمان بھی مکمل نہیں ہو سکتا ہے۔ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ تو یہ بات سچ ہے کہ مسلمان چاہے کتنے ہی ادنا درجے کا کیوں نہ ہو، چاہے وہ نماز نہیں پڑھ رہا ہے، چاہے وہ مسجد میں 8ویں دن آ رہا ہے، لیکن کسی بھی کمزور ایمان والے کے سامنے اگر اس کے نبی کی شان میں نازیب الفاظ کہہ رہے ہیں تو وہ اس کو برداشت نہیں کر سکتا۔ یہ مسلمان کے ظرف کے خلاف ہے۔ ایمان والا مسلمان کبھی اس کو برداشت نہیں کر سکتا کہ اسی کے سامنے اس کے نبی کو برا بھلا کہا جائے، اسی کے سامنے اس کے نبی کے بارے میں شان میں نازیب الفاظ کہے جائیں۔ سب کچھ برداشت کر سکتا ہے لیکن مسلمان یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ اس کے نبی کو برا بھلا کہا جائے۔ آج آپ دیکھیں سوشل میڈیا پر کس طرح کے واقعات ہو رہے ہیں، کیسی ویڈیوز نکل کر کے آ رہی ہیں، ایسے لوگ ہمارے نبی کی شان میں نازیب الفاظ کہہ رہے ہیں کہ میں آپ کو سنانے کی ابھی میرا دل نہیں چاہتا، اپنی زبان سے خود لینے کا دل گوارا نہیں کر رہا ہے۔ ایسے نازیب الفاظ ہمارے نبی کی شان میں کہے جا رہے ہیں، لیکن حقیقت یہی ہے کہ جتنا تم ہمارے نبی کے بارے میں ایسے نازیب الفاظ کہو گے، ہمارے نبی کی شان میں ایسی کوئی بھی کمی آ ہی نہیں سکتی ہے۔ قیامت تو قائم ہو سکتی ہے لیکن ہمارے نبی کی شان نہیں گھٹ سکتی، ہمارے نبی کا مقام نہیں گھٹا جا سکتا۔ قیامت تو قائم ہو سکتی ہے لیکن ہمارے نبی کی شان میں، ہمارے نبی کے بارے میں ایک ذرہ برابر بھی ہمارے اور آپ کے دلوں میں فرق آ جائے، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ تو پہلے سے چلا آ رہا ہے۔ ہمارے نبی کو کتنا برا بھلا کہا گیا لیکن ہمارے نبی نے کسی کو تکلیف نہیں پہنچائی۔ یہ تھے آپ کے اخلاق، یہ تھا آپ کا کردار۔ اگر آپ کا کردار ایسا ہوتا تو پھر آپ کہنے کے لیے تیار ہوتے، لیکن ہمارے نبی کا ایسا کردار نہیں تھا، ہمارے نبی کا ایسا اخلاق نہیں تھا، ہمارے نبی کی شان ایسی نہیں تھی۔ ارے جس اللہ نے جس نبی کے صدقے میں اس کائنات کو سجایا ہو،
چاند اور سورج جس کے صدقے میں اللہ تعالیٰ نے ان کو بنایا ہو، اس زمین اور آسمان کو جس کے صدقے میں، اور آپ کو اور مجھے بھی اللہ تعالیٰ نے جس نبی کے صدقے میں پیدا فرمایا، تو اس نبی کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی خامی یا کوئی نقص چھوڑ سکتا ہے؟ آپ ذرا اندازہ لگائیں، کیا اس نبی میں کوئی کمی ہو سکتی ہے؟ جب پوری کائنات کو اللہ تعالیٰ نے اس نبی کی شان میں، اس نبی کے صدقے میں ہی پیدا کیا ہے، یہاں تک کہ مجھے اور آپ کو بھی، تو اس نبی کا مقام و مرتبہ کیا ہوگا؟ میرے بھائیوں، بزرگوں اور میرے عزیز ماں اور بہنوں، بس میں ہی یہی گزارش کروں گا کہ اس وقت جو ضرورت ہے وہ اپنے نبی پاک علیہ السلام کی سنتوں سے، آپ کے طریقوں سے محبت کرنے کی ضرورت ہے۔ آج ہمیں شریعت محمدی پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر کامیابی چاہتے ہو، اگر کامرانی چاہتے ہو، اگر تم اپنے آپ کو یہ چاہتے ہو کہ ہم دنیا کے اندر اور آخرت کے اندر کامیاب نظر آئیں، تو تم اپنے نبی کے طریقے کو مت چھوڑو، اپنے نبی کے طریقے سے ہٹ کر کے زندگی نہ گزارو۔ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ پھر دیکھنا، اگر آپ کی زندگی اپنے نبی کے طریقے کے مطابق گزرے گی تو انشاءاللہ ہم یہاں بھی فلاح پائیں گے، دنیا میں بھی کامیابی پائیں گے، اور آخرت میں انشاءاللہ کامیابی ہمارے ہی مقدر میں اللہ تبارک و تعالی ضرور لکھے گا۔ لیکن شرط یہ ہے کہ ہم اپنے نبی کے طریقوں سے محبت کرنے والے ہوں، سنتوں سے محبت کرنے والے ہوں۔ انشاءاللہ ایسی جو ویڈیوز آ رہی ہیں ان پر دھیان دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یعنی ان کو نہ تو آگے شیئر کرنے کی ضرورت ہے، نہ ان الفاظوں کو اپنی زبان سے ادا کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ ہے ہمارا ایمان، یہ ہے ہمیں اپنے نبی سے محبت، ہمیں اپنے نبی کے بارے میں ایسے نازیبہ الفاظ ہمیں اپنی زبان سے بھی نکالنے نہیں چاہیے، نہ تو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی والی فہرست میں ہمارا نام بھی شامل ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نماز اچھی، روزہ اچھا، زکوٰۃ اچھی اور حج اچھا، مگر باوجود اس کے مسلمان ہو نہیں سکتا، مگر میں باوجود اس کے مسلمان ہو نہیں سکتا، نہ جب تک کٹ مروں خواجہ بطحا کی حرمت پر ہو، نہ جب تک کٹ مروں خواجہ بطحا کی حرمت پر، خدا شاہد ہے میرا کامل ایمان ہو نہیں سکتا۔ دعاؤں کی گزارش ہے، اس ویڈیو کو آگے تک شیئر کریں، لائک کریں، کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کریں کہ ہمیں اپنے نبی سے کتنی محبت ہے، ہمیں اپنی نبی سے کتنا پیار ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ پھر اگلی ویڈیو میں اور آپ کے سامنے حاضر ہیں، اس وقت تک کے لیے آپ سے دعاؤں کی گزارش۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔